शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आप सबको खुशामदीद कहेंगे PTV पर मुहर्रम उल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है हमारे हैं हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आज जो मौजू हम डिस्कस करेंगे उलमाए कराम के साथ वो है ज़िक्र शहादत। लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलन डिस्कशन में बढ़ें आगे, कुछ शायर ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके सामने पेश करना चाहूँगा। शहीद मरते नहीं और हुसैन जैसे शहीद, हम इस यकीन को हक आगही समझते हैं। हमारी पलकों पे आंसू नहीं चिरागां है, गमे हुसैन को हम रोशनी समझते हैं। बिला शुबा ये गमे हुसैन ही है जो हमारे दीन के लिए एक रोशन मिसाल है, रोशनी है, नूर है, जो क़यामत तक जिंदा रहेगा, जिसकी वजह से क़यामत तक दीन हमारा जिंदा रहेगा, हुसैनियत का परचम लहराता रहेगा। मेरे साथ बड़े प्यारे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाता चलूँ। मुफ्ती मदनी रज़ा साहब, बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुफ्ती इसहाक मदनी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो। और उनके साथ मौजूद हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, आपके भी हम बेहद मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी बड़ी प्यारी बहन उरूसा अली साहिबा, जो कि नजराना अकीदत अपना पेश करेंगी, नोहाखानी पढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया उरूसा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला। सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगा, मदनी साहब ये बताइए कि शहादत का जब जिक्र होता है तो यकीनन अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं शहीद को मुर्दा न कहो, शहीद जिंदा है। ज़रा आज की यूथ के लिए शहादत का फ़लसफ़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मजीद हमें अता फ़रमाया, उसमें एक बुनियादी मकसद हमें दिया है कि हमने तुम्हें मौत और तख्लीक को, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और ज़िंदगी को इसलिए तख्लीक किया ताकि हम ये जान सकें कि तुम में से कौन जो है वो अच्छे अमल करता है। यानी हमारा ये इम्तिहान है। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें कि इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ कुर्बानियाँ पेश करें। और हम शहादत की तलब इसलिए रखते हैं क्योंकि शहादत एक ऐसा रास्ता है कि रिवायतों में आता है कि शहीद पर कर्ज़ के अलावा जितने भी गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी एक शख्स अगर कोई गुनाह करता रहा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूलियत हासिल करने के लिए उसने मैदान में जंग में शिरकत की और वो वहाँ पे शहीद हो गया तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो गोया कि ये एक शहादत, इसके नतीजे में इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकाम व मर्तबा हासिल कर लेता है। हम देखते हैं कि सहाबा कराम जो है वो शहादत के लिए कोशिशें किया करते थे, शहादत के लिए तड़पा करते थे। अगर हम यूथ के एतबार से बात करें ना तो ग़ज़वा ओहद का जब मारका लगने वाला था तो उस वक्त एक राफ़े थे, वो बहुत कम उम्र थे, 14 साल से भी कम उम्र उनकी एज थी। तो उस वक्त जंगी कवानीन के तहत जो वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंडर एज बच्चों को जो है वापसी कर देते थे। तो हज़रत राफ़े जो थे उन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जो है वो एक सिफारिश भिजवाई कि मैं बड़ा माहिर तीर अंदाज़ हूँ, अगर मुझे अब अपने लश्कर में शामिल कर लें तो बड़ा अच्छा होगा। तो उनको फिर शामिल कर लिया गया। तो उस वक्त फिर वहाँ पर एक और अंडर एज थे समूरा बिन जुंदुब, उन्होंने फिर अपनी शहादत की जो तमन्ना का इजहार किया और उन्होंने कहा, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ भेजी कि मैं राफ़े को भी, अगर आप हमारी कुश्ती करवाएंगे ना तो मैं राफ़े को भी पछाड़ दूंगा। आपने उनको जब लेकर जा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। ये वो शौक़ शहादत है जो सहाबा कराम की ज़िंदगी में अंडर एज होने के बावजूद हमें नज़र आता है। तो अब ये क्यों नज़र आ रहा है, इसके पीछे बुनियादी वजह है कि ये जितने भी असहाब थे उनको मालूम था कि दुनियावी ज़िंदगी जो है ये हमारे लिए मुशक्क़तों का रास्ता है, ये दुनियावी ज़िंदगी इम्तिहान गाह है और इम्तिहान गाह के अंदर हर एक ये चाहता है कि मैं जल्द अज जल्द अच्छे अंदाज से इम्तिहान दूँ
اور اس میں سے کامیابی کے ساتھ باہر خروج کروں۔ تو اب یہاں سے اگر باہر نکلنا ہے تو ہم اپنے آپ کو خودکشی پہ تو پیش نہیں کر سکتے کہ ہم خودکشی کر لیں، ہم جو ہے وہ اپنی جان کو خود ختم کر دیں، لیکن ایک راستہ ہے کہ جو اس دنیا سے نکلنے کا بھی ہے اور کامیابی بھی ہے، اور وہ ہے شہادت۔ اسی لیے صحابہ کرام جو اس کی تمنا رکھا کرتے تھے، اور اس دور کے اندر یوتھ کا ہی اگر معاملہ دیکھا جائے کہ اس دور کی یوتھ کیسے وہ جو ہے وہ شہادت کے اعتبار سے تڑپ رکھتی تھی، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب غزوہ خندق کا موقع تھا تو اس وقت جو ہے وہ ایک والد صاحب تھے اور ایک ان کے صاحبزادے تھے، وہ بھی صحابی تھے دونوں۔ تو والد نے کہا اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو تم اپنی بہنوں کی اور جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان کی حفاظت کرو، اور میں جا کر جو وہ جنگ میں شرکت کرتا ہوں۔ تو بیٹے نے باپ سے حجت کی کہ نہیں، آپ یہاں پر ٹھہریں اور میں جا کر شہید ہوں گا، میں جا کر جنگ میں شرکت کروں گا۔ تو وہ والد اور بیٹے کے درمیان جو ہے یہ معاملہ آپس میں طے نہیں ہو پا رہا تھا، قرعہ ڈالا گیا، تو وہ جوان بیٹا جو وہ جا کر جنگ میں شرکت کی اس نے، اور وہ شہید بھی ہوا۔ اب ہمارے دور کی یوتھ جو ہے اس کے اندر یہ شہادت کا جذبہ کیسے ہے، اس کے اندر یہ کیسے تڑپ پیدا ہو کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کریں اپنی جانوں کا۔ تو دیکھیں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے موت سے بے خوفی چاہیے۔ جب تک موت کا خوف ہمارے اندر ہوگا نا، تب تک ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب، جو میں نے شعر پڑھا، ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغاں ہیں، غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں، اس پہ روشنی تھوڑی سی ڈالیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب سید الشہداء ہے، بے شک، یعنی تمام شہداء کے سردار۔ اور شہادت کتنی بڑی منزل ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ یہ فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے کہ میری خواہش ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں، شہید کیے جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر میدان جہاد میں جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ کے الفاظ جو حدیث میں ملتے ہیں کہ حضور نے اتنی شہادت کی تمنا کی ہے۔ سبحان۔ تو جب شہادت کی تمنا اللہ کے رسول کے دل کے اندر موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس تمنا کا اظہار بھی کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے، اور اللہ نے وہ قبول بھی کیا۔ اور وہ قبول فرمائے کس اعتبار سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ شہادت کی 2 جہتیں ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری ہے، یعنی میدان میں دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کر اپنی جان کو قربان کرنا، یہ وہ شہادت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ایسوں کو مردہ گمان تک بھی نہیں کرنا، انہیں مردہ زبان سے نہیں کہنا، یہ تو منع کر دیا گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، انہیں وَلَا تَقُولُوا نہیں کہنا، تم مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پر زبان سے نہیں کہے، چلے ٹھیک ہے زبان سے نہیں کہتے، اللہ کا حکم ہے تو دل میں گمان کر لے کہ بھئی یہ بندہ مردہ ہے، دائرے کے سر الگ ہے تن الگ ہے، مردہ ہے، ختم ہو گیا بات۔ فرمایا نہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، یعنی ایک وہ کہ جس کا سر اور دھڑ الگ موجود ہے، ہم کہیں کہ مردہ، قرآن نے کہا نہیں مردہ نہیں کہنا، نہیں زندہ ہے یہ، اچھا چلے ٹھیک ہے، زبان سے نہیں کہتے، دل میں گمان تو آئے گا نا کہ اس کا روح اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہی منع فرما دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان تک نہیں کرنا، حسیب یحسب گمان آتے، گمان کرنا کس کے بارے میں، گمان تک نہیں کرنا، کیسا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ اب جب اس منزل پر وہ آ گئے کہ انہیں مردہ گمان نہیں کرنا اور وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق حاصل کرتے ہیں، تو رزق ان کا کیسا ہوگا؟ ایک رزق وہ ہے جو بندہ اپنے کسب سے یہاں پہ دنیا میں کماتا ہے اور کھاتا ہے، روٹی، سالن، چاول، بریانی وغیرہ وغیرہ جو کما رہا ہوتا ہے۔ ایک رزق وہ ہے جو شہادت کے بعد اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اور اللہ جو رزق ان کو عطا فرما رہا ہے وہ رزق، یعنی جب ان کی زندگی اور ان کی موت ہماری عقل سے باہر ہے تو ظاہر جو رزق ان کو دیا جا رہا ہے وہ بھی ہماری عقل سے باہر ہے۔ آج یہ سوال قائم کیے جاتے ہیں کیسے زندہ ہے، کیا ہے کیا نہیں، قرآن نے سادہ اصول بتا دیا، فرمایا کہ محبوب یہ مردے تمہاری بات نہیں سنیں گے، یعنی یہ کفار، یہ مردے تمہاری بات نہیں سنیں گے، حالانکہ وہ زندہ ہے، فرمایا سنیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، یعنی حق کو نہیں دیکھیں گے تو اندھے ہو گئے، حق کو نہیں سنیں گے بہرے ہو گئے، حق کو قبول نہیں کریں گے مردہ ہو گئے۔ وہ زندہ سانس لینے والا مردہ ہو گیا اور جو جان سے چلا گیا وہ زندہ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے کہ حق کے لیے کھڑے رہنا یا حق کے لیے زندگی اپنی قربان کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، جو حق کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسے آپ یہ دیکھیں نا، اقبال نے کہا نا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا۔ ہر کسی کو مقام ملے گا یہ شہادت کا، کسی کو سری، کسی کو جہری، لیکن امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جب وہ شہادت کا ذکر ہوتا ہے، جو ظلم اور ستم اہل بیت کے ساتھ کیے گئے وہ ہمارے آنکھوں کے اندر غم کی صورت میں، آنسوں کی صورت میں آ جاتے ہیں،
اور ہم آنسو بہاتے ہوئے امام حسین کی عظمت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کے کردار کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آنکھ سے آنسو بھی بہہ رہے ہوتے ہیں، کہیں ان دشمنوں پہ لعنت اللہ علیکم ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہماری زبان سے ہی نکل رہا ہوتا ہے کہ کیا عظیم الشان شہادت آپ نے پائی ہے کہ لوگ شہید ہو کر یہ رشک کرتے ہیں کہ ہمیں شہادت ملی، یہاں شہادت رقص کر رہی ہے کہ میں امام حسین کے مقدر میں آ گئی ہوں۔ سبحان اللہ، تو یہ سبحان معاملہ ہے اللہ، اصل سبحان کی اللہ، میں کیا سمجھنا بات ہے۔ کہی ہے، اس لیے کیا کہا کہ بات غم کہی ہے۔ حسین کو ہم روشنی روشنی سمجھتے سمجھتے ہیں، ہیں، اور یہ ہماری روشنی ہے جو ہماری آنکھوں کو بھی روشن کرتی ہے اور دل کو بھی روشن یہ وہ روشنی ہے جو قیامت تک ہمیں صراط مستقیم دکھائے گی انشاءاللہ تعالی۔ علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ضیاء القرآن تفسیر قرآن پاک کرم شاہ الازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت لکھی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت کے روز 3 لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء، اولیاء، شہداء۔ علامہ صاحب روشنی ڈالیے۔ دیکھیے بات بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور شہادت اصل میں کیا ہے جی جی، تو اس کا مادہ جو ہے وہ شین ہے، ہا ہے اور دال ہے، گواہی۔ اور انتہائی گواہی کو ہم موت کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ موت تو جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا نا کہ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں خلق کی گئی ہے۔ اب موت کسی کو نہیں آئے گی، موت تھی، زندگی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ یہ زندگی آپ جسے استعمال کر رہے ہیں، جس کے بعد ہم شہید کہہ دیتے ہیں، تو یا آپ شہادت کے بعد کس طرف جائیں گے؟ جنت کی طرف جائیں گے، حق والوں کے ساتھ جائیں گے، یا جہنم کی طرف جائیں گے، باطل والوں کے ساتھ جائیں گے۔ بس اتنا سا معیار ہوتا ہے۔ اور شہید کے حوالے سے بس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یقیناً یہ تمام اوصیاء اولیاء کی تمنا رہی ہے، اور جب موت و زندگی بالکل قریب آ جاتی ہے اور اس وقت حق کے راستے پر اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یا وہ غازی ہوتا ہے یا وہ شہید ہوتا ہے۔ اور کربلا کے حوالے سے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا غازی عباس کے حوالے سے کہ یقینی طور پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بابا نے، آپ کے بابا کون ہیں؟ جنہوں نے پتھر پہ علم کو گاڑ دیا، مثلا خیبر میں در کو اکھاڑ دیا، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ، لیکن پتھر کی صفت یہ ہے وہ جماتی ہے، پانی کی صفت یہ ہے کہ وہ بکھیرتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ علی مرتضیٰ کی جو دعا تھی، جسے غازی عباس کی صورت میں کہا جاتا ہے، سب نے دعائیں مانگی ہے کربلا کے لیے، سب نے تیاری کی کربلا کے لیے، یہ پورے ایک ارمان ہے، ایک سلسلہ ہے۔ یعنی رسول خدا نے اس وقت تمنا کی ہے کربلا کے حوالے سے کہ جب آغوش میں آ رہے ہیں، اور آپ سے ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہو گئے، اور لوگوں نے دیکھا، ام سلمہ نے دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، اہل بیت نے دیکھا کہ رسول خدا کی آنکھ میں آنسو ہے۔ پوچھا یہ آج تو خوشی کا موقع ہے، یہ حسین آغوش میں ہے، یہ آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ تو آپ نے ایک جواب دیا کہ ہاں ابھی جبریل امین آئے تھے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ جب نہ نانا اس کا موجود ہوگا، نہ اس کا بابا ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ بھائی، بڑا بھائی حسن مشتبہ ہوگا، اور یہ تنہا ہوگا اور مدینہ چھوڑ کے کربلا جائے گا۔ اسی حسین کے لیے آپ نے وہ بھی پھر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، مصباح الہدی، جیسے کہ چراغ کی طرف بات کی کہ یہ آنسو نہیں، یہ تو چراغ ہے جو دلوں کو بھی روشن کرتے ہیں، قلب کو بھی روشن کرتے ہیں، دماغ کو بھی بالیدگی عطا کرتے ہیں، دنیا کو بھی کمال تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ رسول خدا کا جو جملہ ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، یہ ہدایت کا ایک مینارہ ہے، ایک چراغ ہے، روشنی ہے، یہ آگاہی ہے، اور کیا ہے، آخرت کے لیے نجات کب ہے؟ آخرت میں ہے، دنیا میں۔ تو یہ چیزوں کو جب ہم لے کر کے چلتے ہیں تو وہی چیز پھر نظر آ جاتی ہے کہ شہادت، حضرت علی مرتضیٰ کی سب سے بڑی دعا کیا تھی؟ ایک طرف بس آخری جملے ہیں تھوڑے سے اس کے شہادت کے حوالے سے، میں ایک شہادت کو ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ خود ایک شہادت وہ تھی جو ہوئی نہیں، وہ تھی ذبح عظیم کی صورت میں، کہ جب باپ نے اپنے جواں بیٹے کو خواب میں دیکھا، حکم مل گیا کہ ذبح کر دو، تو اپنی ہی چھری کے نیچے جواں بیٹے کو لٹا دیا، اپنی آنکھوں پہ پٹی کو باندھ لیا، اور ایک طرف وہ تھا
کہ جب کڑیل جوان علی اکبر کو لے کے آنا تھا، اس کو جوان کے پال پوس کے جوان کرنا تھا، یہ کون تھے؟ ہم شکل پیغمبر تھے، یہ چہرے میں بھی مشابہ رسول خدا ہے، یہ گفتار میں بھی مشابہ رسول خدا ہے۔ اسی لیے امام حسین عالی مقام نے جب فجر کی اذان روز عاشورہ 3 مؤذن ساتھ لائے تھے امام مظلوم، اور ان میں سے اس دن کسی کو اذان کی اجازت نہیں دی۔ عاشور کی صبح اذان جو ہوئی وہ اذان علی اکبر کہلاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یزیدیوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ دیکھو اس نواسے کو پہچانو، میرے اس بیٹوں کو پہچانو، میری تو نسل میں شباہت رسالت کے علاوہ کچھ نہ ملے گا، سبحان اللہ، سیرت رسالت کے علاوہ کچھ نہ ملے گا تمہیں۔ دیکھو اس جوان کو، دیکھو اس کی آواز یاد نہیں آ رہی کہ ہمارے اور تمہارے رسول کی آواز ہے، اس کی شکل، یعنی یہ پہچان کروانا، تاکہ وہی شہادت کا مطلب کیا ہے؟ گواہی دینا اور گواہی دلوانا سبحان اللہ، خدا کی سبحان اللہ، وحدانیت اور اس پر۔ تو سبحان وہ اللہ۔ شہزادہ علی اکبر جب کیا ہے رن میں تنہا تھے، سبحان اللہ، تو اس سبحان اللہ، وقت کیا ہے سبحان اللہ، سینے میں عنی کا پھل ہے، اور علی مرتضیٰ امام حسین وہاں پہنچے ہیں، زانو پہ سر رکھا۔ تو بس میں اتنا کہوں گا کہ جب عنی کا پھل نکالا تھا، ایک باپ کو جواں بیٹے کے گلے پہ چھری کا پھل چلانا تھا، تو وہاں ایک ذبیحہ آ گیا، اور جہاں ایک باپ تھا جسے جواں بیٹے کے سینے سے عنی کا پھل نکالنا تھا، لیکن میں کہوں گا کہ جی ہاں وہاں فدیناہ بذبح عظیم، اور یہاں منزل وہ آ گئی کہ کیا ہے جس کی انتہا حسین ہے، ابتدا ہے اسماعیل۔ سبحان اللہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ پی ٹی وی پر خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین جاری ہے، ذکر شہادت ہو رہا ہے، اور میں ایک چیز سوچنے پر مجبور ہوں کہ شہادت اور اہل بیت کا رشتہ کتنا گہرا ہے۔ مفتیان کرام سے اس کے پر ہم روشنی ڈلوائیں گے، ان سے جانیں گے۔ مفتی صاحب پہلے آپ بتائیے شہادت اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ایک رشتہ ہے، اور اس میں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، اور پھر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود ہیں۔ یہ ہمیں ایک لنک نظر آتا ہے۔ اگر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو دیکھیں تو کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں سابقہ جتنے انبیاء علیہم السلام ہیں، ہر ایک کی صفت جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع کر دی گئی ہے۔ آپ علم کی بات کریں، آپ مقام کی بات کریں، آپ حسن کی بات کریں، حسن یوسف اگر وہاں پر ہے تو یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم آپ دیکھیں۔ جی ہاں، اگر وہاں پر علم ہے تو یہاں پر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا عالم دیکھیں۔ بے شک، یعنی ہر اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیگر جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں ان کے سردار بھی ہیں، ان کے آقا بھی ہیں، ان کے مولا بھی ہیں۔ لیکن ایک صفت جو ظاہری طور پر سابقہ انبیاء کی سیرت میں تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ صفت ہے شہادت کی۔ پچھلے کچھ انبیاء ایسے گزرے کہ جن کی امت نے جو ہے وہ ان انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا۔ شہادت بھی ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مرتبہ حاضر نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھیں گے۔ اللہ یعصمک عن الناس، کہ اے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ اب آپ ذرا اس پہ غور کریں
کہ کوئی اور شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید تو نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت ہے۔ اب یہ مقام و مرتبہ کیسے آئے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین موجود ہو گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ کے طور پر حسنین کریمین موجود ہو گئے، جو شباہت میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہیں، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ وہاں پر پھر ایک ہمیں یہ دکھتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں براہ راست شہادت کا درجہ تو براہ راست حاصل پہنچا نہیں، لیکن آپ کے خلافہ جو تھے حسنین کریمین کی شکل میں، ان کی بارگاہ میں جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ پہنچ گیا۔ یہ وہ لنک ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہادت جو ہے در حقیقت اہل بیت اطہار کے لیے جو شہادت مقرر کی گئی ہے، یہ وہ انعام ہے، یہ وہ ایک مقام ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خلافہ کے طور پر یہ اہل بیت اطہار کو ملی ہے۔ اسی لیے ہم شہادت کا تذکرہ جب بھی کرتے ہیں تو یہ تذکرہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا تذکرہ کیے بغیر ادھورا رہ جاتا ہے، کیونکہ یہ مقام و مرتبہ جو ہے وہ اس گھرانے کا گویا کہ سمجھ لیں ورثہ تھا جو حسنین کریمین کو دیا۔ سبحان اللہ۔ مفتی ساق صاحب، ضیاء النبی سیرت النبی میں جو ہے لکھا ہوا ہے، کرم شاہ صاحب نے لکھا ہے الازہری رحمۃ اللہ علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا کچھ وقت پہلے، اور جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شہید کا بھی درجہ دیا۔ روشنی ڈالے گا حضور۔ جی بالکل درست واقعہ یہ کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، خاتون نے انہیں زہر دیا تھا، تو ان صحابی کا تو فوراً انتقال ہو گیا تھا، لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پہ اس زہر نے اس وقت اثر نہ کیا تھا، تو اس قصاص میں پھر عورت کو بھی دائرے کی سزا دی گئی۔ لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب رحلت کا یا دنیا سے رخصت ہونے کے وقت قریب آیا تو اس زہر نے پھر عود کیا اور پھر آپ کی جو ہے مطلب وصال ہوا۔ لیکن اس شہادت کو بھی آپ شہادت سری میں تعبیر کریں گے، شہادت جہری میں تعبیر نہیں کریں گے، یعنی میدان میں جا کر باقاعدہ دشمن کے ہاتھوں شہید ہونا۔ دائرے کے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بارگاہ تک یعنی شہادت کو حضور کے قدموں میں آنا تھا، تو وہ براہ راست نہیں آئی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا اور وہاں پر مینڈا جو ہے وہ ذبح ہو گیا، تو وہ فدینہ و بدم ندین کی صورت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہے یہاں پر، اور آپ کی شہادت ہے۔ وہ اقبال نے لکھا تھا نا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو جو وہ سلسلہ تھا وہ یہاں پر پہنچا۔ اور پھر میں ایک بات اور عرض کروں کہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں قربانیوں کا کہ فلاں لوگوں نے اپنے بچے قربان کر دیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے پر جو ہے آپ کی بہن نے اپنے بیٹے قربان کر دیے۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلی قربانی میرے آقا نے خود دی ہے۔ سبحان اللہ۔ گود میں حضرت امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحبزادے ہیں سبحان دونوں بیٹھے ہوئے، اللہ، سبحان اللہ، دونوں بیٹھے ہوئے گود کے اندر۔ جبریل امین آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو آپ کے پاس رکھے گا، ایک نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ابراہیم چلے جائے، حسین کو سینے سے لگا کے رکھو۔ اور آقا کہتے تھے کہ حسین وہ ہے جس کے لیے حسین میں نے وہ اپنا جن کا ابراہیم قربان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ قربانی ہے جو یہاں سے شروع ہوئی ہے، اور پھر پہلی شہادت اور پہلی قربانی حضرت امام حسین پر۔ اور دوسرا پھر یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقتل کی مٹی بھی تک لا کے دے دی گئی تھی۔ حضرت ام سلمہ کو حضور نے دے دی تھی کہ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ صرف 50 سال گزرے حضور کے وصال کو، سن 61 ہجری میں واقعہ، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دنیا سے پردہ فرمایا، سمجھیے کہ یہ 50 سال گزرے۔ 50 سال کے اندر ایسا کیا انقلاب آ گیا کہ آل رسول کو تمام کو شہید کر دیا گیا؟ ایسا کیا اسلام پر معاملہ آ گیا تھا کہ سب کو شہید کر دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام دشمنی کچھ لوگوں کو کربلا تک لے کر کے آ گئی ہے۔ اسلام دشمنی لوگوں کو کربلا تک لے کر آ گئی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے والدین یا جن کے بڑے اکابرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ میدانوں میں جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کے لیے پیش کرتے ہیں، لیکن ان پر وہ بدبختی غالب آ گئی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پہ غالب آ گئی تھی۔ اسے کہا تھا میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں اور میں کشتی میں نہیں آ رہا، میں چلا جاؤں گا۔ تو اب دیکھیے مماثلت کیسی ہے، نسبت کیسی ہے کہ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے وہ بھی نجات پا گئے۔ بیٹا چڑھ گیا اوپر بلندی پر پہاڑ پر، اسے نجات نہیں ملی، لہریں آئیں پانی کی بہا کے لے گئی اور تہس نہس ہو کر کے لے گیا۔ اور قرآن نے کہا کہ نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، بیٹا نہیں سے مراد یہ آپ کے راستے پر نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے عمل سے کسی کو ملامت نہیں کی جائے گی، ہر ایک اپنے معاملے میں۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جو آئے، لیکن ان کے عمل خود اچھے نہیں تھے، ان کے عمل اتنے خراب ہو چکے تھے، دنیا کی حویث اور مال نے اور حکومتوں نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا کہ انہوں نے آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک ایک شخص کا نام ہمیں پتہ ہے،
کس نے قتل کیا, کس نے تیر چلایا, کس نے جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو گھوڑے سے نیچے گرایا, ایک ایک کا نام تاریخ کے اندر لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا, اور ہر ایک پہ لعنت و ملامت کی جاتی رہے گی. وجہ کیا ہے کہ یہ قتل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت برسی رہے گی. حسین کا نام لینے والے قیامت تک ان پہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے, ان کی تعریف و توصیف کرتے رہیں گے, اپنا نام اپنے بچوں کا نام حسین رکھتے رہیں گے, حسینیت کا درس دیتے رہیں گے, اور یزید اور یزیدیت قیامت تک مرد آباد کے نعرے ان کے لیے بلند ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کلامی کی معذرت, ایک بریک لیتے ہیں, گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا من الحسین. ہمارے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسپیشل ٹرانسمیشن پی ٹی وی پر جاری ہے. آپ کو ایک بار پھر ویلکم بیک کہیں گے. نذرانہ عقیدت اب پیش کرنے جا رہی ہیں اس ٹرانسمیشن میں عروسہ علی. بسم اللہ عروسہ. ہے مشورہ محترم نعت علی پڑھتے رہو, پاس آ سکیں گے پھر نہ غم. نعت علی پڑھتے رہو, ہے مشورہ محترم نعت علی پڑھتے رہو, پاس آ سکیں گے پھر نہ غم. نعت علی پڑھتے رہو. کیسی بھی ہو مشکل گھڑی, سر پر مصیبت ہو کڑی. کیسی بھی ہو مشکل گھڑی, سر پر مصیبت ہو کڑی. ٹل جائیں گے سب رنج و غم. نعت علی پڑھتے رہو, ہے مشورہ محترم نعت علی پڑھتے رہو. جب معرکہ خیبر کا تھا, احمد سے خالق نے کہا. جب معرکہ خیبر کا تھا, احمد سے خالق نے کہا. پہنچیں گے حیدر ایک دم. نعت علی پڑھتے رہو, ہے مشورہ اے محترم نعت علی پڑھتے رہو. کشتی گھری
जब नूह की हातिफ ने यूं आवाज दी, कश्ती गिरी जब नूह की हातिफ ने यूं आवाज दी, तूफान जाएगा ये थम ना दे अली, पढ़ते रहो। तूफान जाएगा ये थम ना दे अली, पढ़ते रहो। है मशवरा ए मोहतरम ना दे अली, पढ़ते रहो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहन, बहुत खूबसूरत आपने मनकबत का नजराना पेश किया। अच्छा, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में शहादत का जिक्र किया, शहादत और अहले बैत के रिश्ते का जिक्र किया। अब मैं इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जिक्र करना चाहता हूँ। मुफ्ती मदनी रज़ा साहब, आप थोड़ी उस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जो एक मतलब एक समझ लें मुक़द्दमे के तौर पर मैं अगर ज़िक्र करूँ कि जब यज़ीद तख्त नशीन हुआ तो उसका सबसे पहला टास्क ये था कि जितने भी उसके काले करतूत हैं उसके ऊपर जो है वो एक मोहर सब्त करवा ली जाए, ताकि उसकी जो खिलाफत है या जो उसका जो मनसब है, उसकी जो बादशाहत है, वो कायम व दायम रहे। तो उसका पहला टारगेट ये था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो उससे बैत कर लें, क्योंकि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत कर ली ना, तो फिर बाद में किसी और से बैत लेना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन अगर हम देखें कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बैत करने की वजह साफ़ इनकार कर दिया कि मेरे जैसा शख्स इस जैसे शख्स की कभी भी बैत नहीं कर सकता। जो मकाम व मर्तबा मेरा है, जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, मैं इस फासिक व फाजिर के हाथ पर बैत करके इसके तमाम काले करतूतों के ऊपर मोहर सब्त कर दूँ, ये नहीं हो सकता। इसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ कि सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तय्यबा से मक्का मुकर्रमा गए। वहाँ से फिर जो है वो बाकायदा यजीद ने, कूफियों ने बाकायदा ख़त भेजे और ख़ुतूत के जवाब में जब हुज्जत तमाम हुई तो फिर आपने ये मशवरा किया और मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले रवाना किया कि मुस्लिम बिन अकील जाएँ और कूफियों से जाकर हालात देखें, क्योंकि उनके बारे में ये मशहूर था कि कूफ़ी जो है वो बेवफ़ाई कर देते हैं। तो हिकमतन आपने पहले मुस्लिम बिन अकील को रवाना किया। जब आप मुस्लिम बिन अकील वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने बैत ली तो बैत लेने के बाद उस वक्त जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे सब ने अपने तौर पर जो है वो बैत कर ली। वहाँ पर एक सहाबी रसूल नौमान बिन बशीर ने उनको मुतनब्बे किया, लेकिन इससे ज़्यादा कोई इक़दाम नहीं किया, क्योंकि वो ख़ुद भी आले बैत से मोहब्बत रखते थे। तो जब कूफियों में यजीद के चाहने वालों ने ये देखा कि ये तो गवर्नर होने के बावजूद कुछ कर नहीं रहे, तो यजीद को शिकायत की। फिर यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को वहाँ पर भेजा, नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ूल किया गया। और फिर इसके बाद बाकायदा जब मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवाया गया, फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वहाँ पर पहुँचे, तो फिर आगे का जो सिलसिला है वो फिर हम देखते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में किस अंदाज से पहले प्यासत जो है उनके ऊपर पानी बंद किया गया। पानी जो है वो इमाम हुसैन की बारगाह में हाज़िरी के लिए तड़पता रहा, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पानी ना पहुँच सका। और फिर एक के बाद दीगर नौजवान करबला जो है वो शहीद हुए और दीन की सरबुलंदी के लिए उन्होंने अपनी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साक़ साहब, जिसने भी वो प्यारा खूबसूरत चेहरा नेज़े पे देखा उससे बर्दाश्त न हुआ और यजीद के ऊपर लान तान मुसलसल बढ़ती गई। उसके बेटे ने भी आकर बोल दिया कि मेरे बाप ने जो किया इससे ज़्यादा गंदा फेल कोई नहीं हो सकता था। रोशनी डालिए। देखिए, जब किसी को शोहरत का, हुकूमत का नशा चढ़ जाए ना और उसको अपना इक़्तिदार बचाना हो, तो फिर अवाम चाहे कोई भी आ जाए उसके सामने, किसी भी तरह की आ जाए, उसको अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जैसा जुल्म करना पड़े उसे रवा होता है। वो फिर जिस तरह चाहे जुल्म करे। और ये हमें
آج بھی دنیا بھر میں نظر آتا ہے. اس وقت جو جنگیں چل رہی ہیں ورلڈ وار وغیرہ یا اس وقت جو دیگر جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا, میں ہوں تو بالکل درست ہوں, تم ہو تو بالکل غلط ہو, خاندانوں کے اندر کشمکش نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اب یہ سارا معاملہ نا شہرت کا, حکومت کا اور منصب کا ہوتا ہے اور سامنے والے کو نقصان پہنچاؤ. کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں بھائی؟ آپ کسی کے کردار پر انگلی اٹھا سکتے ہوں گے لیکن امام حسین کے کردار پہ کیا انگلی اٹھائیں گے آپ کس کو کہہ سکتے ہیں جھوٹا ہے؟ امام حسین کو جھوٹا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس نے مالی طور پہ کرپشن کیے, امام حسین کو آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب ایک ہی حل تھا کہ یا تو بیعت کر لے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ورنہ ان کو جو شہید کر دیا جائے. تو آخری انتہا پر وہ لوگ گئے کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور سمجھتے تھے کہ ان کو ہٹانے کے بعد ہمارا اقتدار کا سورج گویا کہ ایسا طلوع ہو جائے گا, اسے زوال ہی نہ ہوگا. لیکن انہیں خبر نہ تھی کہ جن پر تم پانی بند کر رہے ہو یہ ساقی کوثر کے نواسے ہیں. یہ پیاس تو برداشت کر جائیں گے مگر نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. بچے تک کو قربان کر جائیں گے لیکن کبھی بھی اپنے نانا کے دین پر جو ہے کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. انہی شہادتوں کا تسلسل ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ائمہ اہل بیت نہ صرف میدان کربلا بلکہ اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کو کیا اس کے بعد بھی کیا مدینے میں رہنے دیا گیا؟ کیا اس کے بعد انہیں مدینے سے نہیں نکالا گیا؟ کیا آپ کو ائمہ اہل بیت سارے کے سارے مدینے میں نظر آتے ہیں ان کے مزارات؟ نہیں, کہیں آپ کو جو ہے مشہد میں نظر آئیں گے, کہیں آپ کو عراق کے اندر کچھ مزارات نظر آئیں گے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اہل بیت پر جو ظلم و ستم شروع کیا گیا وہ آج بھی ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اس میں وہی یزیدی فکر, یزیدی سوچ شامل ہے کہ سادات کرام کو, اہل بیت اطہار کو سکون سے نہ رہنے دو. انہوں نے اگر اپنا سر اٹھا لیا تو ظاہر ہے کہ باطل کو ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگے گی ختم ہونے کے لیے. تو آج بھی وہی سوچ, وہی فکر, وہ سارا معاملہ چلتا ہوا جا رہا ہے. لیکن حسین کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. حسین کا ذکر کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے. واقعہ کربلا کو دیکھنے والے کم ہیں, لکھنے والے کم ہیں, لیکن آج سننے والے, بیان کرنے والوں کی اربوں خربوں کی تعداد ہے اور یہ ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ذکر کبھی ختم اس لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ شہید مر نہیں سکتا, حسین زندہ ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کے الفاظ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج بھی اس دور میں جس طرح مفتی ساق صاحب نے بتایا کہ یزیدیت بھی زندہ ہے, حسینیت بھی زندہ ہے, آج بھی یہ جنگ جاری ہے ہماری سوسائٹی میں. اور بڑے لوگ ہیں جو شاید اللہ انہیں معاف کرے, انہیں ہدایت دے, جو یزیدیت سے آج بھی پیار کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی مشورہ دیں گے؟ مشورہ تو یہی ہے کہ ایک شعر یاد آ گیا یہاں پہ اسی حوالے سے کہ عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ. عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ. تقدیر کے ساتھ یعنی جو تقدیر ہونی چاہیے اس کے ساتھ جو مذاق ہے. شاعر نے کہا کٹا حسین کا سر نعرے تکبیر کے ساتھ. اللہ, یہ جو آپ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ آج بھی کچھ لوگ ہیں, اس وقت بھی تھے, تکبیر تو بلند ہو رہی تھی مگر ذبح آل رسول بھی ہو رہے تھے. اور لیکن پھر شاعر نے یہ بھی کہہ دیا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین. دین میں کہہ دوں تو بڑی مشکل ہو جائے گی. دین است حسین کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ اجمیر. عام آدمی نہیں ہے, شاعر بھی نہیں ہے. 90 لاکھ لوگ بھارت میں مسلمان کیے. میں تو صرف شاعر تھوڑی ہے, ولی اللہ ہے. جی ہاں, کیا ہے؟ دین است حسین, دین پناہ است حسین. صرف دین بھی نہیں, آغوش میں دین کو سنبھالنے والے کا نام حسین ابن علی ہے. یہ سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ تو بنا لا الہ ہے, یہ صرف شہادت نہیں ہے. یہ خون اگر نہ ہوتا, کرب اور بلا کی سرزمین تھی یہ. کب تک جب تک حسین ابن علی کا پاک خون نہیں گرا تھا. جب حسین ابن علی آل رسول کو لے کر کے آ گئے, وہ پاک و پاکیزہ اور عصمت و طہارت کے پیمانے لے کے آئے جو پانی سے نہیں, ان کے پیمانے پانی سے نہیں, صبر و رضا سے چھلکتے تھے. ہم پانی کے پیمانے لیتے ہیں, اس سے پیاس بجھاتے ہیں, وہ صبر و رضا سے اپنی پیاس بجھاتے تھے. وہ کیا ہے, بھوک کو جو ہے وہ رضا الہی میں پوشیدہ جانتے تھے. وہ لقاء اللہ کی منزل کے لوگ تھے, وہ فنا فی اللہ کے لیے آئے تھے. تو جب یہ پیغام عام ہو جائے کہ جب تم خالص ہو جاؤ, للہ للہ للہ, یہی حسین ابن علی کا پیغام ہے کہ کیا ہے, آخری ندا بلند کی. اگر حسین نے
हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई क़यामत तक के लिए हुसैन इब्न अली। अब हुसैन इब्न अली जो सिजदे में सर रखेंगे, नाना ने भी बड़े बड़े सिजदे किए, क़ुमिल्ला कलील, खुदा ने ये कह दिया था रात को आराम भी किया करें। बाबा का सिजदा बहुत कीमती सिजदा है, ज़र्ब लगी है सिजदे में, मगर सिजदे से सर उठा है। कहा नाना और बाबा अब जब हुसैन सिजदा करेगा, ये जब करबला की सरजमीन पर अपनी पेशानी रखेगा तो क़यामत तक के लिए करबला को मस्जिद बना देगा, ये करबला को क्या है सिजदगाह बना देगा। हुसैन का सिजदा अब क़यामत तक जारी है। और मगर अगर दुनिया वाले बुलंद करेंगे, जिन्होंने हाथ मांगा था हुसैन ने अपना सर दिया, मगर झुका हुआ नहीं दिया, इतना बुलंद दिया कि तुमने खुद उसे बुलंद किया। तो याद रखिए इमाम आली मकाम का सजदा पूरे आलम का सबसे लंबा सजदा होगा। जो सजदे में गए हैं क़यामत के रोज़ दोबारा सजदे में उठेंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी दीन की समझने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्तियान कराम, मुफ्ती मदनी साहब आपका शुक्रिया, मुफ्ती इसहाक साहब आपका शुक्रिया, अल्लामा मसूदी साहब आपका शुक्रिया, मेरी बहन उर्स साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन।